نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، انتہائی پروقار یہ عظیم محفل ہے. قرآن پاک کی تکمیل پر معنون کیا گیا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. ایک خوش قسمت باپ کا خوش قسمت بیٹا ابو بکر ساجد، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ اسے عالم بعمل بنائے. اساتذہ کے لیے تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. بیان آپ حضرات نے سن لیا. مجھ سے قبل خطیب اہل سنت حضرت مولانا حق نواز شمسی صاحب دامت برکاتہم العالی بڑے مخلصانہ انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور گاہے بگاہے آپ کے دلوں کے ایمان کو جذبات دینے والے اور علم کی تازگی بخشنے والے ہمارے انتہائی محترم مولانا شیس احمد صاحب دامت برکاتہم العالی، وہ کبھی کملی والے کی شان میں، کبھی صحابہ کرام کی شان میں، کبھی اہل بیت کی شان میں مختلف عنوان سے اشعار سنا کے ہمارے ایمان کو جلا بخش رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا ایک ایک بول قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان حضرات کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. اور حافظ ابو بکر کے استاد محترم قاری یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. اور یہ ہمارے انتہائی محترم شیخ محمد ایوب صاحب
दामत बरकातुहुम आली तशरीफ़ लाए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, सुकून में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है ना हमें, वो दीन दिया ही सुकून के लिए। और कुरान पाक की दौलत हर एक को नहीं मिलती, याद रखना। मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा चूँकि आप हजरात बहुत देर से समाअत फरमा रहे हैं और माशाअल्लाह सुन सुन के थक भी गए हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। ना यार बैठ जा, खाली कुर्सी खाली बद्दुआ देगी, फायदा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बहर कैफ, अबू बकर के वालिद का नाम क्या है? साजिद। हमारे भाई साजिद ने जब ये बच्चा कारी साहब के हवाले किया था ना, ये सिर्फ अबू बकर था। और जब कारी साहब भाई साजिद के हवाले उनका बच्चा करेंगे तो ये हाफिज अबू बकर हो, है या नहीं? जब मदरसे में बच्चा दिया अबू बकर बिन साजिद, और जब कारी साहब ने मेहनत फरमाई, मौलाना शुएब शमसी साहब अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, रंग लगा रखा है आपकी इस मस्जिद में, इदारे में, मोहल्ले में, और ये सब आपके ताउन से है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अब ये बच्चा बाप के हवाले हुआ तो हाफिज अबू बकर, और अगर वालिदैन थोड़ी सी कुर्बानी और दें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में तखल्लुस और बढ़ जाएगा, मकाम और बढ़ जाएगा। मौलाना अबू बकर, अल्लामा अबू बकर, शेख अबू बकर, शेखुल हदीस अबू बकर। अभी कल की बात है, चंद साल पहले ये मौलाना शीस मोहम्मद साहब, मौलाना अयूब साहब, मौलाना हक नवाज साहब, मौलाना शुएब शमसी साहब, ये हमारे सामने बच्चे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हाफिज नहीं, कारी नहीं, आलिम नहीं, आज उस्तादुल हुफ़ाज़, उस्तादुल कुर्रा और उस्तादुल उलमा का लक़ब इनको मिल चुका है। ये अल्लाह की मेहरबानी। चंद दिनों में बच्चे की कैफियत बदल जाती है। ये माँ बाप का एक बहुत बड़ा हौसला है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इदारे चलाने वाले, मैं तो कहा करता हूँ, ये आप हजरात की मोहब्बत से चला रहे, ताउन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये सिलसिला आज का नहीं है। मैं एक जुमला कहता हूँ उलमा की मौजूदगी में। आप इस इदारे में बैठे हुए हैं, जामिया मस्जिद बानोस्तार। अल्लाह ताला जिनके नाम पे ये मस्जिद बनी है, जिन्होंने जिस काम के लिए ये वक़्फ़ की है जगह, अल्लाह उनकी कब्रों को करोड़ों हार रहमतों से भर दे। जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, दीन सीखा जा रहा है, ये जगह सारी ज़मीन पे फ़ख्र कर रही है। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। एक माई उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अपना एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, थोड़ी उम्र का बच्चा गोद में घर से लेके आई, कमली वाले की झोली में डाल दिया। महबूब, ये मेरा बच्चा आपकी खिदमत करेगा, ये आपका खादिम बनेगा। महबूब आपके जूते उठा के रखेगा। कमली वाले, आप वज़ू के लिए जाएंगे, मेरा बच्चा पानी ला के देगा। आप नमाज के लिए तशरीफ लाएंगे, मेरा बच्चा मुसल्ला ला के बिछाएगा। अरे अम्मा कितनी मुकद्दरों वाली, वो कितनी किस्मत वाली, बच्चा भी कितने मुकद्दरों वाला। मासूम बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, माँ ने लाके मेरे महबूब की गोद में डाल दिया। कमली वाले, आज के बाद ये बच्चा आपका है।
ہائے ہائے، علماء جانتے ہیں اس بات کو یار، آج ایک دوسرے کو بچہ دینا آسان ہے، حالانکہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ بولو بولو، چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے دے، چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، اور چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اور میرے بندے، کہیں اور جا کے دامن پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب بھی کوئی تمنا ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو، تیرے رب کا در ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ دن کو آئے گا میرا دروازہ کھلا ملے گا، رات کو آئے گا میں تجھے حاضر ملوں گا، ارے آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور میرے بندے، اپنے گھر کے اندر وضو کر کے مصلی بچھا کے میرے سامنے دامن پھیلانا تیرا کام ہے۔ تیری ایک ایک بات کو سننا اور پھر پوری بات پہ ہم کو ماننا، اور تیری ہر خواہش کو، ہر تمنا کو پورا کرنا، یہ تیرے رب کی ذمہ داری۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جب دل کرے مانگو، میں تیرے پاس ہوں۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اور میرے بندے، جب بھی تجھے ضرورت ہو، وقت دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آج بادشاہوں کے دروازے تمہیں بند ملیں گے، چودھریوں کے دروازے تمہیں بند ملیں گے۔ ارے بچہ تھوڑی دیر سے گھر میں آئے گا، دروازہ بند ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور میرے بندے، تو جب بھی آئے گا، جب بھی ضرورت پڑے گی، تیرے رب کا دروازہ تجھے کھلا ملے گا۔ لیکن جو بیٹا میں نے تجھے دے دیا، بیٹی میں نے تجھے دے دی، ہمارے ہاں عام رواج ہے، میرے بھائی کو بیٹا نہیں ہے، چل جی یہ بیٹا تو لے لے، یہ بیٹی تو لے لے، دے دیتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، دل بہلانے کے لیے دینا جائز ہے، دیکھ بھال کے لیے، جی وہ کھلائے گی، پالے گی، بڑا کر دے گی، دل لگا رہے گا، جائز ہے۔ لیکن اس کا نام اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا جائز بولو نہیں ہے۔ اپنے نام کی پرچی نہیں بنوا سکتے، جمن پرچی پہ اپنے آپ کو اس کا باپ ظاہر نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بچہ لے کے آ گئی، چھوٹا معصوم بچہ ہے، نبوت کے گود میں بچے کو ڈال دیا گیا۔ ارے وہ بچہ کتنے مقدروں والا، وہ کتنی قسمت والا، اماں لے کے آئی، سب سے پہلے نبوت کی جھولی میں رکھ دیا گیا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری، اب دیکھ بھال کرنا آپ کی ذمہ داری۔ میرے محبوب، دنیا والوں کو کوئی کہیں قاری قرآن پڑھائے گا، کوئی صحابی قرآن پڑھائے گا، کوئی عالم قرآن پڑھائے گا، کہیں قاری یوسف صاحب قرآن پڑھائیں گے، ارے کہیں مولانا ایوب صاحب قرآن پڑھائیں گے۔ کیا کہنے اس شاگرد کے جس شاگرد کو کملی والے نے اللہ کا قرآن پڑھا ہو۔ محبوب کی خدمت میں ڈال دیا، آقا یہ آپ کا بچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماتے رہے، تربیت کرتے رہے، اور یہ بچہ ہمارے محبوب کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یار انس، تو رات دن نبی کی خدمت میں رہا کرتا ہے، کبھی تجھے ڈانٹا بھی ہے؟ کبھی کوئی تھپڑ مار دیا ہو اللہ کے نبی نے غصے میں آ کے؟ بچہ ہے نا گھر میں، کبھی کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔
کبھی اللہ کے نبی تیرے کسی کام کی وجہ سے غصے میں آئے ہوں؟ صحابی رسول عرض کرتے خدا کی قسم ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی میرے محبوب کی پیشانی پہ کبھی تیور بھی نہیں بدلے۔ میں نے اپنی ماں کا پیار دیکھا، ابا کا پیار دیکھا، برادری والوں کا پیار دیکھا، میں نے بھائیوں رشتہ داروں کا پیار دیکھا، اور میرے بھائی پوچھنے والے کو جواب دے دیا، جو پیار میں نے اللہ کے نبی کا دیکھا 70 ماہوں میں بھی وہ پیار نصیب نہیں ہوگا۔ پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، دین سیکھتا رہا، شاگرد بڑھتا رہا، پلتا رہا، نبوت کے گھر میں، نبوت کی نگرانی میں یہ بچہ بڑا ہوتا رہا۔ ایک دن گھر سے آیا ہے جی، اماں نے کہا آج تیرے استاد کو، کون تھا استاد؟ بولو بولو شاباش، جس کی شان عظمت ابھی اشعار میں بیان ہو رہی تھی، کملی والے نہیں، میں یہ کہوں گا جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، جس کے لیے زمین و آسمان کو سجایا گیا، اور جس محبوب کے لیے پوری کائنات کا نظام بنایا گیا، چلایا گیا، وہ کملی والے اگر کائنات میں محبوب نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی۔ محبوب کے لیے صحابی رسول کی اماں نے، اس بچے کی ماں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا، ٹھیک ہے، کھانے کی چیز جیسے ہمارے ہاں پنیر بنا لیتے ہیں، کھجوریں ملا کے، سوجی ملا کے، کوئی چیزیں ملا کے، میٹھا ملا کے ایک تھوڑا سا ایک کھانا تیار کیا، اور ماں کہنے لگی بیٹا یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، اپنے محبوب کو، اللہ کے نبی کو میری طرف سے پیش کر دینا۔ اور 3 باتیں عرض کی، بیٹا کملی والے سے کہہ دینا کہ یہ تھوڑا سا ناشتہ میری اماں نے بنایا ہے اور اسے قبول فرما لے، اور سب سے پہلے میرے محبوب کو، اپنے استاد محترم کو، اللہ کے نبی کو میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ ہائے ہائے، بچہ وہ ٹفن لے کے جا رہا ہے، وہ برتن لے کے جا رہا ہے استاد کے پاس، جو ماں نے تھوڑا سا ناشتہ بنایا تھا بچہ لے کے جا رہا ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، وہ ننھا بچہ ٹفن لے کے آیا، برتن لے کے آیا، نبوت کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اماں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، کملی والے یہ تھوڑا سا نذرانہ میری اماں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے جناب کی خدمت میں پیش کیا ہے، میرے محبوب میرے اماں کی تمنا یہ ہے آپ اسے قبول فرما لیں۔ یہ سارے دن کا کھانا کوئی نہیں، 2-4 دن کا کھانا کوئی نہیں، یہ مہینے کا کھانا کوئی نہیں، کملی والے میری اماں نے یہ الفاظ کہے ہیں، محبوب آپ کا ناشتہ ہوگا، آپ اکیلے کھا لیں گے یا کسی 1-2 صحابی کو ساتھ ملا لیں گے، یہ صرف اتنوں کے لیے کافی ہوگا۔ میرے محبوب نے وہ ٹفن دیکھا اور رکھ دیا، کملی والے نے اسی صحابی کو بلایا، او انس جاؤ فلاں آدمی کو، بہت سارے صحابہ کرام کے نام گنوا دیے، فرمایا انس جا فلاں کو بھی بلا کے لا، ابو بکر کو بھی بلا کے لا، عمر کو بھی بلا کے لا، عثمان و علی کو بھی بلا کے لا، طلحہ و زبیر کو بھی بلا کے لا، فلاں صحابی کو بلا کے لا۔ اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابی، مدینے میں جو بھی تجھے ملے بازاروں میں جا کے اعلان کر دو، تمام مدینے کے اندر جو بھی ملے سب کو بلا کے لاؤ۔
آج اللہ کے نبی دعوت کر رہے ہیں، ارے آج تجھے کوئی قاری صاحب بلائے بڑا فخر کرو گے، ارے گاؤں کا چودھری بلائے، نمبردار صاحب بلائے، ایم این اے ایم پی تیری دعوت کرے، ساری رشتہ داروں میں شور مچائے گا، فلاں صاحب نے مجھے بلا لیا، فلاں ایم این اے نے میری دعوت فرما دی، فلاں چودھری صاحب نے مجھے اپنی دعوت پہ بلا لیا، اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ اور مدینے والوں کیا کہنا ان مدینے والوں کا جن کو دعوت کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے گھر پہ بلایا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہائے صحابی حضرت انس فرماتے میں نکل گیا، جن جن کا نام لیا تھا میں نے سب کو دعوت دی کہ آپ کو اللہ کے نبی نے بلایا، آج آپ کی سب اللہ کے نبی کے گھر میں دعوت ہے۔ آئے ہائے۔ اور پھر فرمایا، پھر میں نے عام اعلان جو بھی مدینے میں ملا، دکانوں پہ ملا، بازاروں میں ملا، چوکوں چوراہوں پہ جو بھی مجھے ملا، میں نے سب کو دعوت دے دی، بھئی تم سب کو اللہ کے نبی نے کھانے کے لیے بلایا ہے۔ یار مقدروں والے تھے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، جو نبی کے گھر کھانے کے لیے آئے وہ قسمت والا نہیں ہے؟ اور جسے نبی دعوت پہ بلائے وہ کتنے مقدروں والا ہوگا؟ آج مولانا شعیب صاحب مجھے بلائیں، مولانا حق نواز صاحب کو بلائیں، مولانا ایوب قادری صاحب کو بلائیں، مولانا شیخ صاحب مہمان بن کے آئیں، اور گھر والے رشتہ داروں کو بلایا جائے، محلے والوں کو جمع کیا جائے، آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی گفتگو بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، تم کتنے قسمت والے ہو، قاری صاحب کا پاکیزہ کھانا تمہیں ملے گا، یا کم از کم قاری صاحب کی نسبت سے، ایک حافظ قرآن کی نسبت سے آج کا کھانا ہمیں ملے گا۔ وہ کتنے مقدروں والے جن کو اللہ کے نبی نے بلا لیا۔ اور مدینے والوں جلدی آ جاؤ، اللہ کے نبی کے ہاں تم سب کی دعوت ہوگی۔ اللہ اللہ، سارے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو بھی تھا اس وقت بھر گیا، مسجد نبوی بھر گئی، جہاں بیٹھے ہوئے تھے بھر گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، انس تیرے اندازے کے مطابق جن کو تو بلا کے لایا اور وہ کھانا کھانے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے وہ کتنے لوگ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کم و بیش میرے اندازے کے مطابق 300 آدمی تھے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 300۔ اب تم مسجد میں کتنے ہو؟ 100 150 200۔ اور نبی کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ بولو۔ اور کھانا کتنا؟ جمیل ایک دیگ۔ ہم 100 150 200 آدمی پچھلی دفعہ اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، اڑا گئے سب کو، یاد ہے نا تمہیں؟ سارا ہی کھانا نمٹا دیا ہم نے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس ایک ٹفن ہے، ایک ٹائم کا، ایک وقت کا کھانا ہے، اور کھانے کے لیے کتنے لوگ آ گئے؟ بولو۔ ہائے ہائے، یا نبی بلانے والا ہو، نبی اپنے ہاتھوں سے کھلانے والا ہو، شہر بھی مدینہ پاک ہو، جگہ بھی مسجد نبوی ہو، سارے مہمان بن کے آئے تو کملی والے کے مہمان بن کے آئے، کھانا ختم ہوگا؟ بولو۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برتن اپنے قریب رکھ لیا، میرے محبوب نے جو بھی التجا کی، دامن اللہ کے سامنے پھیلا کے جو بھی کچھ معاملہ کیا، جو الفاظ پڑھے، جو دعائیں مانگی، کملی والے نے ارشاد فرمایا او انس سب کو کھلاتا رہے کھلاتا رہے۔ ارے 300 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، ایک مرتبہ رج کے کھایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھ گئے، پھر کھانے کے لیے آ گئے، کئی مرتبہ کھانا کھایا لیکن ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے نا حضرت انس سے پوچھا، انس جاؤ جا کے دیکھو ٹیفن کتنا کھانا باقی ہے۔
یہ صرف معجزہ اور اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے اسے کہا تھا کہ انس جا کے دیکھ برتن میں کتنا کھانا باقی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جتنا کھانا میں گھر سے لایا تھا نا، مجھے تو یوں لگتا تھا کہ اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا، بجائے یہ کہ ختم ہوتا کم ہو جاتا، کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ نبی کی تربیت، اور وہی تربیت آج ان اداروں میں مل رہی ہے۔ وہی قرآن ہے نا، جس قرآن کا، جس دین کا، جس علم کا وارث اللہ نے اپنے محبوب کا وارث علماء کو بنایا، اور یہ علماء اسی علم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ نیا علم نہیں ہے، نیا علم ملے گا تو کہیں مرزا انجینئر کے پاس ملے گا، جانتے ہو نا، اور سنا نام مرزا انجینئر، نیا علم ملے گا، نیا نئی نئی باتیں۔ ان علماء کے پاس وہی کھری باتیں ہوں گی اور وہی سچی باتیں ہوں گی جو کملی والے کی۔ ان باتوں میں ذرہ برابر بھی جھوٹ بولو نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ آج بھی ہم اگر اللہ کا نام لے کے کھانا کھائیں، برکت سمجھ کے کھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کھائیں، ادب احترام کے ساتھ کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، کبھی کھانا ختم نہیں ہوگا۔ میرے عزیز و نوجوانوں، یہ بچے آپ جو ان اساتذہ کو دے رہے ہیں نا، قاری یوسف صاحب یہاں قرآن کی محنت کر رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ویسے ہی نہیں، یہ انسان بن رہے ہیں، انسانیت آ رہی ہے ان کے اندر، اور ادب آ رہا ہے۔ ایک بات سنا کے بعد بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ ایک نوجوان صحابی، نبی سے بڑا پیار کرتا تھا، تمام صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے، کہو بے شک الصحابۃ کلہم عدول، ایک بھی صحابی کے ایمان کا شک نہیں ہے، سارے صحابی پکے ایمان والے۔ نوجوان صحابی ہے، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرما رہے، ارے طلحہ کئی دن ہو گئے نظر نہیں آیا، مسجد نبوی کے اندر بھی نمازوں میں شریک نہیں، وہ بڑی محبت کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا، وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا، ارے خوشی غمی میں کبھی بھی وہ مسجد میں نماز قضا نہیں کرتا، ارے مجھے وہ کئی دن سے نظر نہیں آیا۔ کسی صحابی نے بتلا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہے، اور بیمار بھی بہت زیادہ ہے، وہ بستر پر ہے، وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل کوئی نہیں۔ یاد رکھو یہ صحابی رسول نوجوان تھا، لیکن مدینہ پاک سے دور رہنے والا تھا، دور کا رہنے والا۔ اللہ کے نبی کے دل کے اندر محبت دیکھو، کملی والے مسجد نبوی سے چل کے خود گئے حال پوچھنے کے لیے، اپنے صحابی کا، اپنے دیوانے کا، اپنے پروانے کا حال پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی مسجد سے چلے، مدینہ پاک سے چلے، ان کے گھر میں پہنچے۔ رات کا وقت تھا، کئی محلوں سے گزر کے ان کے گھر تک جانا تھا۔ اللہ کے نبی نے حال پوچھا، دیکھا، قریب گئے، حالات دیکھے، اور پھر چلتے وقت نا دو باتیں اللہ کے نبی نے ان کے والد سے کہی۔ توجہ سے سننا میری بات، آخری بات ہے۔ اللہ کے نبی نے چلتے وقت، شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے دو باتیں کہی ان کے والد سے کہ میری بات سن، یہ میرا طلحہ آج رات کو وفات پا جائے گا، یہ میرا دیوانہ آج رات کو دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ دوسری بات والد کے کان میں کہی کہ یہ جب رات کو مر جائے نا، دنیا چھوڑ جائے، انتقال فرما جائے، تو مجھے اطلاع کر دینا۔
اور میں اسی وقت آ کے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ ہم جنازوں کے لیے جتنے بڑے قاری صاحب کو، عالم کو، استاد کو بلائیں گے تو خوشی ہوگی یا نہیں؟ اور یہ کتنا محترم بچہ ہے جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، اس کو قبر میں آ کے اتاروں گا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کہہ کے چلے گئے، رات شروع ہوئی، اس نوجوان صحابی کا انتقال ہونے والا تھا۔ میرے محبوب کے جانے کے بعد اس بچے نے اپنے ابا جی کو بلا لیا، اور میری ابا جی سچ بتاؤ، اللہ کے نبی نے کوئی بات تیرے کان میں کہی، وہ کیا بات کہی مجھے بتلاؤ، اللہ کے نبی تمہیں کیا کہہ کے گئے ہیں؟ والد نے انکار کر دیا، نہ بیٹا کچھ بھی کہہ کے گئے ہیں، تمہیں کیا پرواہ، تمہیں کیا غرض، تمہیں پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، ابا جی مجھے بتلاؤ میرے محبوب نے آپ کے کان میں کیا ارشاد فرمایا؟ صحابی رسول نے عرض کر دیا، والد محترم نے بتلا دیا، بیٹا تو کتنے مقدروں والا ہے، اللہ کے نبی جاتے وقت کہہ کے گئے ہیں، او والد، او اس بچے کے ابا جی، جب آج رات کو میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن تیرے لیے میری طرف سے یہ بات ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کی خبر مجھے ضرور دینا، میں خود آؤں گا، جنازہ بھی پڑھاؤں گا، قبر کے اندر بھی میں خود اتاروں گا۔ رات کا وقت تھا، صحابی رسول نے ایک بات کہی اپنے ابا جی سے، ابا جی میری بھی بات سن، یہ میری وصیت ہے، وصیت، اور یاد رکھنا وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وصیت کہتے ہیں اس بات کو جو مرنے والا آخر وقت میں کہہ کے جائے، یا کوئی وصیت نامہ لکھ کے رکھ لے کہ یہ میرے مرنے کے بعد یہ پڑھ کے سنایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ بیٹا باپ سے کہنے لگا، ابا جی میری وصیت یہ ہے کہ نبی کا فرمان ہے کہ جب میت فوت ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کا دفن کیا جائے، اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور میری وصیت یہ ہے کہ اگر رات کو میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے لیے میرے محبوب کو نہ بلانا۔ توجہ سے سننا میری بات، بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، نبی تو کہہ کے گیا ہے نا جب انتقال ہو جائے مجھے بلا لینا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اور قبر میں بھی اتاروں گا، لیکن میری وصیت ابا جی یہ ہے کہ میرے مرنے کی خبر میرے محبوب کو رات کو نہیں دینی، اور جلدی سے گھر تیار کر کے مجھے دفن کر دینا۔ باپ حیران ہو گیا، بیٹا تو عجیب معاملہ، عجیب انسان ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر ایک کی تمنا ہے میری میت مسجد نبوی سے اٹھائی جائے، مجھے موت مدینہ پاک کے اندر آئے، اللہ کے نبی میرا جنازہ پڑھائے، صحابہ کرام میرے جنازے کے اندر شریک ہو جائے، مسجد نبوی کے اندر مجھے یوں تیار کیا جائے، اور مسجد نبوی مدینہ پاک جو مدینہ پاک کا قبرستان ہے، جنت البقیع کے اندر مجھے مدفن مل جائے، میری قبر مل جائے۔ ہر ایک کی تمنا ہے، او بیٹا یہ تو نے کیا کہہ دیا، میرے انتقال کی خبر بھی اللہ کے نبی کو نہ دینا، نبی کے آنے سے پہلے میرا جنازہ بھی پڑ جائے، مجھے قبر کے اندر بھی لٹا دیا جائے۔ او بیٹا یہ سوچ تیرے دل کے اندر کیوں آ گئی؟ بچے کی بات سنو۔ بچہ کہنے لگا، ابا جی تجھے پتہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی گزر کے آئیں گے یہ محلہ ہے یہودیوں کا۔ کن کا؟ بولو، یہودیوں کا۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
کہ یہودی مسلمانوں کے دوست، بولو یار، یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کوئی موقع ملے ہم اس نبی کو ختم کر دیں، اسے قتل کر دیں، اس پہ حملہ کر دیں۔ رات کا وقت ہوگا، محلہ ان کا، گلی ان کی، میرے محبوب سن کے آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کملی والے کو رات کے وقت میں یہ دشمن حملہ کر کے دنیا سے نہ بھیج دیں، یعنی قتل نہ کر دیں، کہیں آپ پہ حملہ نہ کر دیں۔ میرے ابا جی بس میری وصیت یہی ہے کہ میرے جنازے کی وجہ سے کملی والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ سوچ دیکھو، جب مربی ایسا ہے جن کی تربیت ہو رہی ہے وہ کیسے ہو۔ آج یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے تھے، جی نعتیں سنا رہے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیان سنا رہے تھے بے جھجک، جو خطبے استاد محترم بھی خطیب اور لاسانی خطیب، بہترین خطیب، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں بیانات، تو بچوں میں کوئی نہ کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ بولو یار، ہوگا نا، کوئی نہ کوئی اثر تو ضرور ہوگا۔ استاد کا اثر لازمن ہوتا ہے۔ اور کملی والے کا اثر کتنا صحابی کے اندر ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا، وصیت کے مطابق رات کو غسل دیا اور دفن کر دیا۔ صبح اللہ کے نبی کے پاس اطلاع پہنچی، جیسے اللہ کے نبی کے پاس اطلاع پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے، اس صحابی کے گھر آئے، اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والد محترم کو بلا لیا۔ میں نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ میں تو تجھے سمجھا کے گیا تھا جب اس کا انتقال ہو جائے مجھے خبر دے دینا، جنازہ میں پڑھاؤں گا، قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، اور تو نے مجھے اطلاع بھی نہ دی، میرے آنے کا انتظار بھی نہ کیا، تو نے خود نہلا کے غسل دے کے قبر میں اتار دیا۔ بات کیا ہے؟ وہ باپ رونے لگ گیا اور رو کے عرض کرنے لگا، میرے محبوب میری تمنا تو یہی تھی، میری خواہش تو یہی تھی، لیکن کیا کروں، میرے بیٹے کی آخری وصیت یہ تھی۔ میں نے پوچھا بھی تھا تو کتنے مقدروں والا، کوئی جا کے کہے گا مولانا میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دے، علامہ صاحب میرے گھر والوں کا جنازہ پڑھا دے، کوئی جا کے التجا کرے گا، کوئی سفارشیں کروائے گا، تو کتنے مقدروں والا، اللہ کا نبی تیرے گھر چل کے آیا، یہاں آ کے خود کہہ کے گیا، مجھے اطلاع دے دینا، جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا، قبر کے اندر میت کو اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ میں نے سمجھایا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا پھر، فرمایا یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ یہ محلہ یہودیوں کا ہے اور یہودی میرے نبی کے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے تو فائدہ مل جائے گا، غسل اللہ کے نبی دیں گے، جنازہ نبی پڑھائیں گے، قبر میں میری میت کو وہی اتاریں گے، میرے لیے تو فائدہ ہے، لیکن میں اپنے فائدے کی وجہ سے کملی والے کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ والد خود ساتھ چل کے گیا، اپنے بیٹے کی قبر بتائی، محبوب یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں دامن پھیلا دیا، نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے، آج تیرا ایمان ہے اور خالق نگر کے رہنے والوں آج تیرا یقین ہے۔ مولانا شعیب صاحب کے ہاتھ اٹھ گئے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میرے کام بنتے چلے جائیں گے۔ حضرت قاری صاحب نے دعا فرمائی، میرے سارے بگڑے کام بھی بن جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے، تیرا مولانا پہ یقین ہے۔ کملی والے کے نبوت والے ہاتھ جہاں اٹھ جائیں وہاں شک کوئی نہیں۔ قبر پہ جا کے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور یوں چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، کملی والے نے یوں اوپر چہرہ کر کے اللہ کے سامنے التجا کی، درخواست کی، یا اللہ میں اس طلحہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ یہ تیری بارگاہ میں جا چکا ہے، اب تیری اس کی ملاقات ہونے والی ہے، میرے اللہ جب بھی تو میرے طلحہ سے ملے تو مسکرا کے ملنا، ہنس کے ملنا،
جس کے لیے نبی یہ دعا کر کے جائے، بتاؤ وہ مقدر والا نہیں ہے؟ یہ تربیت ایک صحابی کی نہیں، تمام صحابہ کرام کی یہی تربیت تھی۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ آج میرا دل چاہتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کرتا۔ بہرکیف میں اپنے لیے بھی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے محترم اساتذہ کرام، میرے تو یہ چھوٹے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بنایا، باعمل بنایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اللہ قدم قدم پہ ان کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یہ سارے بھائی مل کے ہے جی، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی شیخ الحدیث، الحمدللہ یہ سارے قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ان سب کا ثواب میرے اور ان کے والد محترم کی روح کو ضرور جاتا ہے، ہوگا نہیں ہے، کہو انشاءاللہ۔ ان کی بڑی محنت تھی۔ میرا سسر تھا، مولانا کے والدین، تمام علماء کے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آج وہ اپنی محنت پہ خوش ہے انشاءاللہ، اور مجھے جتنی مرتبہ بھی ملے ہیں نا مسکراتے ہی ملے۔ اللہ کی قسم ممبر پر بیٹھ کے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، ملتے کافی دن کے بعد ہے، لیکن جب بھی ملتے ہیں خوش ہو کے ملتے ہیں، سینے سے سینہ لگا کے ملتے ہیں۔ اور وہ خوش کیوں ہیں؟ ان حضرات کی وجہ سے۔ یہ مولانا عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ سراچہ کے اندر یہ بھی حافظ، قاری، استاد، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگوں کی نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ یار ان کا اجر و ثواب انہیں نہیں ملتا ہوگا؟ اور ان پہ تو بھائی عبدالرزاق صاحب، یہ قاری صاحب جانتے ہیں، ان کی بڑی محنت تھی، بڑی شفقت تھی۔ کئی دفعہ ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ ان سے بڑا پیار کرتے تھے، اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج ان کی محبت کا صلہ ہے کہ یہ ہر بچے کو اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اپنے گھر میں اپنے محبوب کے مصلی پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور مولانا کی محبت میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔